अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है रात, जो कि तरी है ईशा अफजल की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 18 का 7वां पार्ट। वो यूं ही जीन्स शर्ट पहने पुप्पो की तरफ आ गई थी। बरीरा को तैयार देख सब हैरान हुए थे, क्योंकि वो तकरीबात में ही तैयार होती थी। लेकिन रिजा पर खसूसी तवज्जो के बायस फिलहाल वो लोगों की जांचती निगाहों से बच गई थी। नाजिश ने उसे पहनने के लिए गरारा थमाया तो वो उसने सदमे से माँ को देखा। मैंने गिर जाना है, उसने दबी आवाज में एहतजाज किया। नहीं गिरती, चलो अब जाओ चेंज कर लो। वो खुद भी दीदा ज़ेब करती गरारे में ही मलबूस थी। बकौल ज़ुखरफ और वाकई वो रिजा की माँ नहीं बहन लगती थी। उसने माँ पर शिकायती नज़र डाली, फिर वॉशरूम में घुस गई। हंसते उलझते वो बाहर निकली तो नाजिश दम साधे उसे देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हैं? वो माँ की नज़रों पर खासी पजल हुई। इन कपड़ों में तुम कितनी प्यारी लग रही हो रिजा। नाजिश ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। या खुदा, इतना ब्लश कर रही हो? उसके चेहरे पर उतरती सुर्खी देख वो मुस्कुराई थी। अच्छा ना, ऐसे मत देखें। माँ की तारीफ से इतना शर्मा रही हो। जिस दिन शौहर ने कर दी क्या करोगी? मामा यार, तंग नहीं करें। शर्म के मारे वो रोहानसी हो रही थी। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी से हील्स भी पहन लो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब क्यों? तुम्हारे सारे कजन्स तुम्हें इस देसी पहनावे में देखने के लिए बेताब खड़ी हैं। इससे पहले कि वो माँ की बात समझती, कमरे का दरवाज़ा खुला और ददियाल में मौजूद तकरीबन सारी कजन्स मौजूद थीं। वो बौखला गई। अरे वाह, तुम तो छा गई हो, पप्पो की बेटी ने तारीफ की। ताईजान, आप देखिएगा, आज रिजा के लिए रिश्तों की कतार लगने वाली है। मरीना ने अपना हिस्सा डाला। रिजा ने बाकायदा उसे घूरा था। ये चूड़ियाँ भी पहनो। पप्पो की बहू ने उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनानी शुरू की। परफ्यूम भी लगाओ। एक कज़न परफ्यूम की शीशी उठाते उसके करीब हुई तो वो बिदकी थी। नहीं नहीं, परफ्यूम नहीं। क्यों? इतने मर्दों के दरमियान तकरीब हो रही है, मैं नहीं लगाऊंगी। उसने इनकार किया। कज़न निशाने उचकाए। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में मतलूबा मकाम पर पहुंचे। वो बरीरा के साथ जब हॉल में दाखिल हुई तो जो आवाज़ उसकी समात में उतरी वो कुछ हैरान हुई थी। यहाँ तो ढोलकी नहीं होनी थी। उसने बरीरा के कान में सरगोशी की। हाँ तो वही होनी है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दर से कुरान होने वाला है। ऐसा क्यों लगा? तिलावत हो रही थी और अब नात पढ़ी जा रही है, उसने बैठते हुए कहा। वो पहले तिलावत और नात ही पढ़ी जाती है, बाद में फिर गाने और डांस वगैरह, उसने आम से अंदाज में कहा। यही तो था हमारा सो कॉल्ड पाकिस्तानी कल्चर। रिजा ने अफसोस से सारे हालात को देखा था। अजीब मंतक थी। अल्लाह का नाम इसीलिए रह गया है कि गुनाहों का इब्तिदाया इसके नाम से किया जाए। उसे यह तरीका ज़रा पसंद नहीं आया था। वैसे भी हम गाने सुनते ही हैं, मरीना ने ठोका दिया। लेकिन कम अज़ कम इस हक में तो नहीं ना कि गाने सुनने से कबल हम अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करें। हाँ तो यही होता है, उसने कंधे उचकाए। अब तो ये इतना नॉर्मल हो चुका कि कोई इस बेहुरमती को महसूस ही नहीं कर पाता। और कब तक होता रहेगा? हम कब तक अल्लाह के नाम को यूं इस्तेमाल करते रहेंगे? क्या हमें बिल्कुल शर्म नहीं आएगी? रिजा ने सवाल किया। बरीरा ने खुद पहली बार इस नहज पर सोचा था, लेकिन उसकी सोच उस वक्त रुकी जब उसे पुकारा गया। मामा बुला रही हैं, मैं 1 मिनट में आई। बरीरा उसे बताते खुद उठकर गई तो वो हॉल में चलने लगी। अभी काफ़ी मेहमान आने बाकी थे, इसीलिए गानों की आवाज़ खासी मध्यम थी। फिलहाल लाइट और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। तुमने देखा बरीरा को? उसके हल्के कितने नुमाया हो रहे थे। वो ठिठक कर रुकी। ये वही कजन्स थी जो अभी कुछ देर कबल उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे अफसोस हुआ। वो आगे बढ़ने लगी जब एक कज़न ने उसे आवाज़ दी। अरे रिजा, इधर हमारे पास आकर बैठो। सॉरी, लेकिन मुझे लोगों की ज़ात पर तबसरे करने वाली महफिल में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसने बिना लगी लिपटे कहा तो वो सारी कज़न्स मुंह खोले उसे देखने लगी। हम तुम्हें चुगलखोर लगते हैं क्या? अभी थोड़ी देर कबल तक तुम एक लड़की को मौजूद सुखन बनाकर नहीं बैठी थी? उसने इसी कज़न की आवाज़ सुनकर रुख मोड़ा था। वो तो वो इकलाई। मुझे वजाहत ना दो, लेकिन प्लीज़ दूसरों को अनकंफर्टेबल फील ना करवाओ। उसके हल्के हैं, वो जानती है। तुम्हें उससे या किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं। किसका कद छोटा है, किसके बाल खुश्क हैं, किसके चेहरे पर दाग हैं, किसी के कपड़े ओल्ड फैशन हैं, ये हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान अपनी खूबी और खामी को बखूबी जानता है। अगर हम किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उसे लेट डाउन भी नहीं करना चाहिए। मैं आप सबको शर्मिंदा नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए कह दिया। आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को भी बुरा लगा हो। सबके चेहरे पर अजीब नाफहम से तासुरात देखते उसने माजत की थी। फिर वहां से जाने लगी जब एक कज़न ने उसे पुकारा। रिजा सुनो। वो रुककर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुमने ठीक कहा, हम कोशिश करेंगे, उसने गलती मानते यकीन दहानी करवाई।
رجا دل سے خوش ہوئی۔ اس نے سر کو خم دیا اور مسکراتے آگے بڑھی۔ آئی بڑی فلسفے جھاڑنے والی۔ وہ ابھی چند قدم ہی اٹھا پائی تھی جب اس اتحاد گروپ کی ایک لڑکی نے اس پر تبصرے دیتے ناک چڑھایا۔ باقی سب اس کی رہنمائی میں دبا دبا سا مسکرائی تھی، لیکن ان میں ایک خاموش بیٹھی تھی۔ وہ محفل سے نہیں اٹھی تھی، مگر وہ اب اس محفل کا حصہ نہیں رہی تھی۔ اچھے کام کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، کیا معلوم کب کس کے دل پر اثر ہو جائے اور آپ کی زندگی میں اس کے اچھے اعمال کی برکتیں بھی پھیل جائیں۔ درد کش دوا لینے کے بعد وہ بستر پر لیٹا تو اس کے فون پر بیپ ہوئی۔ کیسے ہو؟ انجان نمبر سے حال پوچھا گیا۔ اس کے ماتھے پر لکیریں ابھری۔ کون؟ اس نے جواباً ٹائپ کیا۔ رجا۔ کون رجا؟ وہ بس کنفرم کرنا چاہ رہا تھا۔ جس کے ساتھ تم نے ایمبولینس کا سفر کیا تھا۔ کیا ہی تعارف آیا تھا۔ وہ بیڈ پر سیدھا ہوتے زیر لب مسکرا دیا۔ ایسے کون تعارف کرواتا ہے؟ میسج بھیج کر وہ خود کافی دیر تک یہ جملہ پڑھ کر مسکراتا رہا۔ اب جیسے تمہیں سمجھ آنا تھا ویسے ہی کروانا تھا نا؟ بات تو ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہی ہوں، کوئی گھر والی ہوتی تو خیال رکھ لیتی۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ اسے رجا کے جواب کا انتظار تھا۔ گھر والی کے لیے شادی کرنی ہوتی ہے۔ اس نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا۔ وہ بھی کر لوں گا، آپ البتہ خاصی بے مروت واقع ہوئی ہیں، ایک بار بیمار کی عیادت کو نہیں آئیں۔ جانے شکوہ کیسے پسلا تھا، بھلا زید کو کب سے پرواہ ہونے لگی کہ کوئی اس کا حال احوال پوچھا کرے۔ وہ دراصل میں پاکستان میں ہوں، اسی لیے نہیں آئی، ورنہ ایک بار تو ضرور آتی۔ اس نے صفائی پیش کی۔ جان بچانے والا اتنا تو ڈیزرو کرتا ہی ہے۔ پاکستان میں کیوں؟ شادی کے سلسلے میں۔ اس نے بیڈ کی پرسیں ٹیک ہٹائی تھی۔ کس کی شادی؟ کزن کی۔ یا خدا، کہیں یہ پاکستانی سسٹم والی کزن کی شادی تو نہیں تھی؟ کس سے؟ اس کے دل کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں۔ لڑکی سے۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ تم پھپھا جی لگتے ہو جو تمہیں بتاؤں۔ لڑکا کی؟ رجا کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ مقابل اوور ہو رہا تھا، اس کی ذاتیات میں گھس رہا تھا۔ یہ بتا دیا کہ شادی کے سلسلے میں پاکستان آئی ہیں، یہ نہیں بتا سکتی کہ کزن کی شادی جس لڑکی سے ہو رہی ہے اس کا کیا نام ہے؟ مجھے نام ہی بھول گیا، اس نے شرمندگی سے اعتراف کیا۔ زید نے سکون کی سانس خارج کی۔ سر شکر ابو اپنا نام تو بھولنے سے رہی۔ اپنا خیال رکھنا، تمہارے زخم واقعی کہہ رہے تھے۔ اس کا تفکر میں مبتلا میسج ابھرا تھا۔ زید کے گلے میں گرا پڑی۔ دل میں کوئی خوبصورت سا احساس پیدا ہوا، جسم میں توانائی بھری تھی اور زخم جیسے پھر بھرنے لگے۔ اوکے، ایک بار پھر شکریہ۔ اس بار ساتھ میں ایک پھول والا ایموجی تھا۔ ایک بار پھر کوئی ضرورت نہیں۔ زید نے فون بند کر کے سینے پر رکھا۔ دونوں کے درمیان بات کرنے کو مزید کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک حادثے کے باعث جڑے تھے، مگر ان کی قسمت، کیا وہ بھی جڑی تھی؟ نوفل گھر آیا تو ماں اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ تمہاری دوبارہ رجا سے بات ہوئی؟ کیا ہے امی، پانی تو پلا دیں۔ آتے ہی رجا نامہ شروع کر دیا۔ وہ تاہٹ سے بولا، ایک نمبر کے بے وقوف ہو، ایک لڑکی نہیں قائل ہو رہی تو مجھے اسے مائل ہی کیوں کرنا ہے؟ سیدھی طرح سے پھپھو سے رشتے کی بات کریں۔ اسے تو ماں کی یہ انوکھی فرمائش ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، وہ مانتا تھا کہ اس کی کزن خاصی خوبصورت تھی اور وہ اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر اپنی جاب سے وقت نکال کر وہ اس کے آگے پیچھے نہیں گھوم سکتا تھا۔ پہلی 2 چھٹیوں کے باعث آج بہت سے خاصی ضلالت ہوئی تھی۔ ہاں، اور تمہارے پھپھا جی تو جیسے مان جائیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس نے ابرو سکیڑے۔ معلوم بھی ہے تمہیں اس بندے کی کتنی جائیداد ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں، دوسرے ممالک میں بھی خاصا اثاثہ بنایا ہے، اور وہ لڑکی اکلوتی اولاد ہے، اس کی ہر شے کی اکلوتی وارث۔ اور تم؟ کیا ہے تمہارے پاس سوائے اس رشتے کے کہ تم نادش کے بھتیجے ہو؟ امی، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ وہ اپنی توہین پر دبا دبا سا گڑایا تھا۔ بیٹا، تم سمجھو کہ وہ لاٹری کی ٹکٹ ہے، بس کسی بھی طرح اسے مراسم بڑھاؤ، کیونکہ اگر بیٹی مانے گی تو باپ پسپا ہو جائے گا، ورنہ تو شاید رشتہ کسی طور پہ پروان نہ چڑھ پائے، اور اپنی پھپھو کو بھی مٹھی میں لو۔ نوفل کی خاصی برین واشنگ ہو چکی تھی۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اپنا مستقبل کسے عزیز نہیں ہوتا؟ شادی کی تقریبات سے فراغت ملتے ہی وہ سکون سے اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوئی تھیں۔ کتنا سجایا تھا انہوں نے اس گھر کو، مگر شہروز کی جرمنی جانے کی مصلحت کے تحت یہاں سب ادھورا رہ گیا۔ اب پاکستان آ گئی تھی تو واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے شہروز سے بات کی، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی رجا کی تعلیم تک انہیں جرمنی ہی رہنا ہوگا۔ وہ سمجھ گئی تھیں۔ آج شہروز گھر پر ہی تھے۔ وہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات تیار کر کے وسیع لان میں آئیں۔ وہاں رکھے میز پر سامان رکھنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ شہروز نے ان کا ہر عمل دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ جرمنی میں زیادہ خوبصورت لگتی، مگر باخدا آپ تو پاکستان آ کر کھلا ہوا گلاب بن گئی۔ نادش نے انہیں گھوری سے نوازا۔
شادی کے اتنے برس بعد ان میں شرمیلے تاثرات کم ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی محبوب ترین بیوی تھی۔ یہ بات ہی ان کو گلاب بنا جاتی تھی۔ مجھے کم دیکھیں، چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جو حکم آپ کا، انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نادش نے میز پر جھک کر ان کا کپ اٹھایا اور ان کے ہاتھ میں دیا۔ بختیار کا فون آیا تھا؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے سرسری سا جواب دیا۔ وہ ہماری طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ نادش کے سینڈوچز کی جانب جاتے ہاتھ تھمے تھے۔ کس سلسلے میں؟ آپ جانتی ہیں شہروز، میرا دل نہیں مان رہا، کیونکہ آپ اس زید نامی لڑکے سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی ذہنی اختراع ہے۔ جو بھی کہہ لیں، آپ حارث کو سوچیں تو صحیح۔ انہوں نے چائے پیتے انہیں نظر ثانی کرنے کی تجویز دی تھی۔ رجا کی تعلیم ابھی ادھوری ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی حارث جرمنی میں ہی اپائنٹ ہوا ہے۔ جب آپ سب کچھ سوچ کر بیٹھے ہیں تو میں کیا کہوں؟ وہ ناراض ہو گئی۔ شہروز نے کپ میز پر رکھا۔ اپنی کرسی ان کے قریب کی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی میز پر رکھا، پھر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ایسا نہیں ہے نادش، آپ خود کو منفی خیالات سے باہر نکالیں، مثبت سوچیں اور رجا کی مرضی بھی معلوم کریں۔ ہم باپ بیٹی میں لاکھ بے تکلفی ہے، مگر شاید وہ میرے سامنے ہچکچائے، اسی لیے آپ اس کی رضا جانیں۔ انہیں منانا آتا تھا، نادش انکار نہ کر پائیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اردل اسے دیکھ کر چونکا۔ اس کے نزدیک تو وہ پاکستان جا چکا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی سیاست کو چھوڑ کر یہاں بیٹھا تھا، جبکہ فی الحال یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ ماتھے پر بل ڈالے اس کے روبرو آیا۔ استقبال نہیں کرنا تو سوال بھی نہ کرو۔ فرحان کو اس کا سوال ذرا پسند نہیں آیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اردل کو ایک پیغام موصول ہوا اور وہ پریشانی سے وہاں چکر لگانے لگا۔ کچھ دیر بعد برہان کپڑے تبدیل کیے نیچے آتا دکھائی دیا۔ وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ ابراہیم کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ ابھی جو پیغام اسے کچھ دیر قبل موصول ہوا تھا، اس نے اردل کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ جواب وہی پرانا تھا۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بناؤ، میں جانتا ہوں پس پشت کوئی اور کہانی ہے۔ جو سمجھنا ہے سمجھو۔ وہ اس کی کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر باہر کی طرف بڑھا تو اردل اس کے روبرو آیا تھا۔ برہان نے تھم کر ابروچ کھائے۔ تم نے مجھے اس کی بیٹی کی حفاظت پر کیوں مامور کیا تھا؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا۔ کیونکہ اس دن اس نے میری جان بچائی تھی، میں احسان رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ جواب جتنا سادہ معلوم ہو رہا تھا اتنا ہی پیچیدہ بھی تھا۔ اردل یقین کر لیتا اگر وہ برہان کو جانتا نہ ہوتا۔ وہ کب سے کسی کی حفاظت کرنے لگا تھا؟ اسے تو لوگوں پر حملے کروانے پسند تھے۔ دشمن کی بیٹی کی حفاظت کرنا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ لیکن مجھے کوئی اور ہی داستان معلوم ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا شک واضح کیا۔ کہا نا تمہارا دماغ خراب ہے، جو مرضی سوچو، لیکن میرا دماغ نہ کھاؤ۔ وہ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر باہر بڑھنے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ کیا میں تمہیں جواب دوں؟ اردل یوسف زئی۔ جس سخت گیر انداز میں وہ بولا، اردل پیچھے ہٹا۔ برہان گھر کی حدود سے باہر نکل گیا۔ میں پتہ لگا لوں گا برہان کمال، اس نے برہان کی پشت کو دیکھ کر خود سے وعدہ کیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آئیں تو حسب عادت اسے کسی سیریز کو منہمک انداز میں دیکھتے پایا۔ آج کل کون سے کورین ہیرو پر کرش ہے میری بیٹی کا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ رجا پسند نہیں بدلتی، ایک ادا سے جواب دیا تو نادش ہنسی۔ پوری ڈرامہ کوئین تھی ان کی بیٹی۔ بدلنی تو پڑے گی۔ کیوں؟ شادی نہیں کرنی؟ ماما پلیز، اس موضوع پر کوئی بات نہیں۔ اس نے واپس اپنا دھیان اسکرین کی جانب مبذول کیا جہاں ایک نیا اور ٹرینڈنگ سافٹ رومانس ڈرامہ چل رہا تھا۔ حارث کی فیملی تمہارے لیے آنا چاہ رہی ہے۔ رجا ساکت ہوئی، بلکہ رخسار پر جھک گئی تھی۔ وہ ماں تھی، بیٹی کے تاثرات سے اس کے دل کا حال جان لیتی تھی۔ حارث کے نام پر آنے والی سرخی ان سے کہاں اور کیسے پوشیدہ رہتی؟ آنے دیں، انہوں نے سوال کیا، حالانکہ جواب جان گئی تھی۔ میری پڑھائی؟ نازک سا جواز پیش کیا گیا تھا تاکہ اپنی بے ساختگی چھپا سکے۔ ہاں یہ بھی ہے، میں شروع سے کہتی ہوں ان کو منع کر دیں۔ وہ سمجھتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے کہتے اٹھنے لگی جب رجا ہڑبڑائی تھی۔ لیکن ماما، نادش اس کی بے ساختگی پر مسکرا دی۔ رجا کے گال تب اٹھے۔ یہ معجزہ کب ہوا؟ انہوں نے تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتے سوال کیا۔ کون سا؟ وہ سوال جان کر بھی انجان بنی۔ حارث کو پسند کرتی ہو نا؟ جواب اتنے سرگوشیانہ انداز میں تھا کہ نادش نے بامشکل سنا، لیکن وہ سر ہلا کر جھکا گئی تھی۔ پسند کرتی ہو تو سر اٹھا کر کہو، ہم بیٹیوں کی پسندیدگی سمجھنے والے ہیں۔
انہوں نے تھوڑی سی اس کا چہرہ تھام کر اپنے روبرو کیا۔ رچا ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ سحاب پر پھیلے بادلوں کے بیچ سے چاند نے اپنی جھلک دکھلائی۔ وہ اسی چاند کی چاندنی میں بھیگتی کنزا کسی خوبصورت دنیا کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب دستک ہوئی۔ آ جائیں، اس نے آنکھیں کھول کر جواب دیا اور خود سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم اندر آئے تو اسے بالکنی میں بیٹھا دیکھ خود بھی وہیں چل دیے تھے۔ اتنی سردی میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ متفکر سے بولے۔ ان کے جھری زدہ چہرے پر سارے زمانے کی شفقت تھی۔ اب تو سردی کم ہو گئی ہے، خوشگوار موسم ہے، نہیں؟ وہ دھیما سا مسکرائی۔ تمہارا کمرہ کافی خالی محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا اشارہ کتابوں کی جانب ہے تو اس کمرے کو خالی ہی ہونا چاہیے، وہ آزردہ سی بولی۔ اس وقت تم عموماً کتاب پڑھا کرتی تھی۔ اب نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ اس کے سامنے والی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ حقائق مد نظر رکھنا چاہتی ہوں۔ فکشن خاصا غیر منطقی محسوس ہونے لگا۔ حقیقی زندگی کا ان غیر حقیقی زندگیوں سے بھلا کیا موازنہ؟ مجھے تو خیر ویسے بھی تمہارا ان ماورائی چیزوں کو پڑھنا اور پسند کرنا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ پھر تو آپ کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ دلی مراد تو خیر سے بھی باقی ہے۔ انہوں نے چاندنی رات کے منظر نامے کو دیکھتے ہوئے تصوراتی آنکھ سے کچھ مناظر بنتے کہا تو کنزا چونکی تھی۔ مجھے بھی بتائیں، شاید میں معاون ثابت ہوں۔ دلی خواہش تم سے ہی تو جڑی ہے۔ پھر تو جلدی سے بتا دیں۔ تم جانتی ہو، وہ جو پرجوش سی کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا کر آگے کو ہوئی، ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں اور حدید کو ایک مضبوط رشتے میں دیکھنا ہی تو میری سب سے بڑی اور پرانی خواہش ہے، اور آپ نے اپنی اس خواہش کا ذکر اس سے کیا۔ میں جانتا ہوں اسے علم ہے۔ کنزا نے لب کھینچ لیے۔ میں صبح اسے کھل کر بات کروں گا۔ انہوں نے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔ نہیں بابا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ فوری آگے کو ہوئی۔ کیوں؟ جب وہ ہر بات سے واقف ہے، میرے جذبات جانتا ہے، آپ کے دل کی خواہش بھی جانتا ہے، پھر بھی دامن بچا رہا ہے تو اسے وقت دیں۔ کتنا وقت کنزا؟ وہ اب اس آنکھ مچولی سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں برسوں پہلے ہی ان کو مضبوط بندھن میں باندھ دینا چاہیے تھا، جب تک وہ خود اس رشتے کو بنانے کا خواہش مند نہ۔ اس نے لب کاٹے۔ مگر یہ اہم نہیں، میں جانتا ہوں اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیا اس نے کبھی آپ سے کچھ ایسا کہا؟ کسی امید کے تحت پوچھا۔ کیا اس نے کبھی چھپے الفاظ میں بھی یہ کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے یا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے مزید اضافہ کیا، شاید کہ اس کے دل کو تسلی مل جائے۔ اس نے انکار بھی تو نہیں کیا؟ ابراہیم نے نگاہیں چرا کر جواب دیا۔ شاید آپ کے کہنے کے بعد وہ انکار کرے بھی نہیں، لیکن میں کیسے قبول کر لوں کہ وہ جانتے بوجھتے میری محبت کو ڈسون کر دے؟ غمگین لہجے میں کہتی لڑکی اپنی محبت کی بے وقتی پر سر جھکا گئی تھی۔ تم اتنا مت سوچو، تم سے بہتر اسے کون جان سکتا ہے؟ وہ جن حالات سے گزرا ہے، ایسے میں انسان اپنے جذبات کے اظہار سے ڈرتا ہے۔ مجھے لگا میں اس کی کمفرٹ زون ہوں، لیکن شاید یہ میری خام خیالی ہے۔ وہ خود پر ہنسی تھی۔ ساری دوستی، ساری ریاضت، سب بے معنی لگنے لگا تھا۔ جانے آج کل کنزا کا دل اتنا سہما کیوں رہنے لگا؟ کسی انہونی کا خدشہ بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ خود کو منفی سوچوں میں مت گھڑاؤ۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ خود کو مت تھکایا کرو۔ یہ بزنس امپائر اور حدیث صرف تمہارا ہے، تم ان کی واحد حقدار ہو۔ انہوں نے کرسی سے کھڑے ہوتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے اس کا حق یاد کروایا تھا۔ کنزا خاموش رہی۔ ایک بات یاد رکھنا کنزا، تمہاری خوشیوں بھری زندگی کی خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اپنی جانب سے تفریح کرواتے وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے چلے گئے۔ کنزا کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے، اور پھر یہ بوچھاڑ جاری ہو گئی۔ وہ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے رونے لگی تھی جب اس کے قریب میز پر پڑے فون پر رنگ ہوئی۔ اس نے آنسو پوچھتے فون اٹھایا تھا۔ نامعلوم نمبر تھا، مگر چونکہ اس کا نمبر صرف چند ایک لوگوں کے پاس ہی تھا، اسی لیے اٹھانے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ اس نے بٹن پریس کیا تھا۔ اسپیکر سے سنجیدہ سی مردانہ آواز ابھری۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ ایک پل کو بوکھلائی۔ کون؟ جسے آپ دھتکار کر آئی ہیں، کہیں اسی وجہ سے تو نہیں رو رہی؟ برہان؟ اس نے فون کان سے ہٹا کر تصدیق کے لیے نام لیا تھا۔ فون کے پار کی دھیمی سرگوشی اس کی سماعت میں اترتے اسے سرشار کر گئی تھی۔ اس کی زبان سے پہلی بار اپنا نام سنا تھا۔ اس کا دل جیسے اپنی حرکت ہی بھول گیا۔ تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ بہت پرانا جملہ ہے، جدت لائیں اور پوچھیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ رو رہی ہیں؟ اس کے جملے پر غور کرنے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے کرسی نما صوفہ چھوڑ کر اٹھی تھی۔ اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں مگر خالی لوٹ آئیں۔ اسے خود کو تلاش کرتا دیکھ برہان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سامنے دیکھیں، اپنے عین سامنے۔ کنزا نے اپنی نگاہیں بالکل سامنے کی۔ وہ سامنے والے گھر کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔
چھوڑ دو میرا پیچھا، تم میں کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ نظریں اسی کی جانب رکھے اس نے فون پر سوال کیا تھا۔ بہت ہے، لیکن آپ کے معاملے میں اس پر قابو رکھا ہوا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا کہ لڑکیوں سے اس کے اصولوں سے ہٹا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کیا ملتا ہے تمہیں مجھے تنگ کر کے؟ اس نے تھک کر پوچھا۔ سکون، اسے کنزا کو دیکھ کر سکون ملتا تھا، لیکن تنگ نہیں کرتا میں۔ جو اس پر الزام تھا، کیا وہ اسے تنگ کر سکتا تھا؟ کنزا جھنجھلائی۔ کتنا ڈھیٹ تھا وہ! تم ابھی میرے بابا کو جانتے نہیں اور میرے چچا پولیس آفیسر ہیں۔ کنزا نے اسے پیچھے نہ ہٹتا دیکھ دھمکی دی۔ آپ کے بابا کو مجھ سے بہتر واقعی کوئی نہیں جانتا، اور وہی چچا جس کا وہ ناکارہ بیٹا۔ ایک لفظ نہیں، اس نے تنبیہ کی۔ جو حکم۔ اس نے رد نہیں کیا۔ کنزا پلٹ کر غصے میں فون بند کرنے لگی جب اسپیکر سے اس کی آواز گونجی۔ فون مت رکھیے گا، میں گھر آ جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ کنزا نے واپس اس کی جانب رخ موڑا۔ آ کر دکھاؤ، تم جیسے انسان ایسے نہیں سمجھتے، ٹانگیں توڑوا کر عقل آئے گی۔ کنزا نے اس کے وجود کو دیکھتے تیش زدہ انداز میں دھمکی دی۔ مجھے سنجیدہ لے لیں، میں واقعی آ جاؤں گا۔ اس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ کچھ بھی کرنے کا اہل تھا۔ چلو پھر آ کر دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کس حد تک جا سکتے ہو۔ کنزا اس بار نہیں سہمی، اور اسے فلرٹی انسان لوگ گھوسوں کی مار ہوتے ہیں، اس نے دل میں سوچا تھا۔ دیکھتی جائیں۔ وہ میدان میں آنے کے لیے تیار تھا۔ ایلیا، کنزا نے لان میں کھڑی ملازمہ کو دیکھتے زوردار آواز دی۔ جی میم۔ گارڈ سے کہو کہ اگر نیلی شرٹ والا کوئی شخص گھر میں داخل ہونا چاہے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ اس کی نظریں ہنوز برہان پر جمی تھیں۔ برہان خاصا محظوظ ہوا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں چاند سی چمک اتری تھی۔ جی۔ ایلیا تو میم کے رویے دیکھ کر اب پریشان ہو چکی تھی۔ ایک بار میں سنائی نہیں دیا؟ اوکے میم۔ برہان اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا۔ وہ اسے چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن چہرے پر اب ہلکی سی مسکان تھی۔ مجھے مار کھاتا دیکھ مسکرائیں گی تو مار کھاتا رہوں گا۔ کنزا کی مسکراہٹ کو بریک لگی۔ وہ فون بند کیے بالکنی چھوڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ عجیب کوئی سائیکو انسان ہے، اس نے جھرجھری لی۔ فون پر بیل ہوئی تو اسے ضروری ای میل یاد آ گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ آن کیے کرسی پر بیٹھ گئی۔ 5 سے 10 منٹ بعد جب لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے پیچھے مڑی تو اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ بڑی شان سے اس کے صوفے پر پھیلے بیٹھا تھا۔ اس کو چیخ مارتا دیکھ فوری اٹھا اور ہڑبڑا کر اس کے قریب ہوا۔ پیچھے ہٹو، بابا بابا، گارڈ، ایلیا۔ اتل پتل سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش میں مبتلا کنزا بے حد سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے چند فٹ کے فاصلے پر مجسم موجود تھا۔ آپ کا کمرہ شاید ساؤنڈ پروف ہے۔ اس نے اسے اس کے کمرے کی تفصیل بتائی تو کنزا کا حلق سوکھا۔ میرے قریب نہیں آنا۔ اس نے چند قدم پیچھے کو لیے۔ خود بلایا ہے آپ نے؟ اس نے کندھے اچکائے، گویا یہ الزام بھی کنزا کے سر لگا۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر برہان نے مفاہمتی انداز میں اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ وہ سامنے تھی مگر نگاہ اسے چھو نہ سکی۔ یہ احترام کی حد تھی یا حوصلے کا کمال؟ خاموش ہو کر کھڑی رہی، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس نے یقین دہانی کروائی، مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ اسے بے بسی کا شدید احساس ہوا تو اس نے ارد گرد دیکھا، پھر میز پر پڑا قیمتی گلدان ہاتھ میں اٹھایا۔ برہان ہنس دیا تھا۔ مار دیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ یوں ہی سرنڈر کیے ہوئے تھا۔ کنزا کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ ایک پاگل انسان تھا، وہ لکھ کر دے سکتی تھی۔ تم یہاں آئے کیسے؟ گارڈ سے کیسے بچے؟ اسے تو مقابل کھڑے شخص کے انسان ہونے پر بھی گمان ہونے لگا تھا۔ وہ بچے ہیں مجھ سے۔ خیر سے آپ کو دیکھنے کے بعد مجھ سے خون ریزی والا کام نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی بے بسی گنوائی۔ تم ایک برے انسان ہو۔ یہ جملہ تو اب برہان کو حفظ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ کہیں گی تو اچھا انسان بن جاؤں گا۔ میں یہ مار دوں گی، بابا بابا، میں پولیس کو کال کر دوں گی۔ وہ حتی الامکان اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش میں مبتلا تھی۔ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ہنوز ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ کنزا کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ وہ نئی دھمکی سوچنے لگی، یا شاید اسے ہاتھ میں پکڑا یہ گلدان اس کے سر پر مار کر کام تمام کر دینا چاہیے۔ مگر وہ قاتل تھوڑی تھی، اور یہ گلدان قتل کا باعث بن سکتا تھا۔ اس نے جھرجھری لی۔ ایک تو بالکنی کا دروازہ بھی بند تھا، اور اب وہاں تک جانا کتنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ کمرے یا بالکنی کے دروازے کے قریب بڑھی تو وہ اسے روک دے گا، وہ اسے چھو لے گا۔ وہ اسے خود کو چھونے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ برہان اس کی لامتناہی سوچوں سے بے خبر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی شخصیت کی مانند اس کا کمرہ بھی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ متاثر ہوا۔ کمرے کے ایک جانب موجود بک شیلف پر نظریں گئیں تو اس نے آنکھیں سکیڑی۔ ویسے میری بھیجی کتابیں کہاں رکھی ہیں؟ یہاں تو کوئی ایک کتاب بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ تجسس کے مارے بک شیلف کے قریب ہوا۔ اسے ایک طرف ہوتا دیکھ وہ کمرے کے دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر برہان نے مڑ کر اسے دیکھا، جس کے کارڈیگن کا پیلا رنگ دور جاتا دکھائی دیا تھا۔
उसने नफी में सर हिलाया। ज़रूरत से ज़्यादा मासूम और कुछ बुज़दिल भी है, वरना यहाँ कोई और होती तो मेरी इतनी नरमी पर सर तो फाड़ ही देती। ये तड़वाएंगी मेरी टांगें। वो खुद भी जानता था कि कंजा के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती थी। उसने कंजा जैसी कोई लड़की पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो उसके बाद किसी और को देखने का ख्वाहिशमंद रहा भी कहाँ था। वो लड़खड़ाते कदमों से इब्राहिम के कमरे की जानिब भागी थी। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ रहा था। जिस्म में वाज़ेह कपकपाहट हो रही थी। दरवाज़ा बजाते उसके हाथ कांप रहे थे। बाबा, बाबा! उसने इर्द-गिर्द देखते बाप को पुकारा। रात के इस पहर मुलाज़मीन भी अपने अपने क्वार्टर में थे। सिर्फ इलिया थी जो अभी तक लॉन में थी। अगर कोई मुलाजिम उसे यूं देख लेता तो कितनी सुबकी होती, मगर वो फिलहाल कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। उसने मुसलसल दरवाज़ा पीटा तो इब्राहिम वजदानी ने इजलत में दरवाज़ा खोला। बेटी को इस हाल में देख उनका कलेजा मुंह को आया। किंजा, क्या हुआ बेटा? उन्होंने उसे बाहों में भरा। बाबा, वो मेरे कमरे में। उससे आगे वो बोल ही नहीं पाई थी। आंसू कितार दर कितार बहने लगे। क्या क्या हुआ? कौन है कमरे में? उन्होंने उसकी पीठ सहलाई। क्या वो उन्हें सब बता दे? लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं। अगर बाबा ने उसे रोकने की कोशिश की और उसने बाबा को नुकसान पहुंचा दिया, वो इससे आगे सोच भी नहीं सकती थी। मुझे डर लग रहा है, उसने खुद पर काबू पाते कहा। किससे? इब्राहिम ने उसे खुद से अलग करते उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। पता नहीं, बस डर लग रहा है। इधर आओ बच्चे। उसे खुद से लगाते वो कमरे के अंदर आए थे। मुझे मामा की याद आ रही है। कंजा मेरी जान, बाबा है ना पास? उन्होंने उसके गिर्द बांधे हिसार को मजबूत किया था। मामा भी तो होनी चाहिए, वो जख्मी दिल से बोली। आज माँ की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो किससे कहती कि एक शख्स उसे हरास कर रहा है। मोहब्बत या जो भी जज्बा है, वो उसमें एक लड़की की नरम मिजाजी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। वो एक नरम फितरत से मजबूर लड़की के लिए उसका अपना कमरा गैर महफूज बना रहा है। मामा को नहीं मरना चाहिए था, काश वो जिंदा होती। वो बाप के सीने से लगी माँ को रो रही थी। इब्राहिम के दिल पर हाथ पड़ा। उसे हर खुशी देने के लिए उन्होंने खुद को सारी उम्र दूसरी शादी से आज़ाद रखा था, ताकि उनकी कंजा का प्यार किसी और में तकसीम ना हो, और उनकी कंजा आज खुद को महरूम महसूस कर रही थी। कंजा, क्या हुआ है? तुम मुझे खौफजदा कर रही हो? उन्होंने उसके चेहरे से आंसू साफ करते परेशानी से पूछा। कंजा के आंसू में मजीद रवानी आ गई थी। जानते हैं बाबा, लड़कियां अंधेरे से क्यों डरती हैं? क्यों? वो अंधेरे से नहीं, अंधेरे का फ़ायदा उठाने वालों से डरती हैं। उसका चेहरा झुक गया था। इब्राहिम की बर्दाश्त ख़त्म होने लगी। उनके दिल में तकलीफ उठनी शुरू हुई। कंजा, मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ, तो मुझे बता सकती हो। प्लीज़ बेटा, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? बाबा, वो शख्स बहुत बुरा है। उसने कई बार मेरा रास्ता रोका और मुझे डराया। कौन? किसकी बात कर रही हो? वही जिससे आप उस रोज़ भी मिले थे। बिलाखिर उसने बाप को बताने का फैसला कर ही लिया। बुरहान? वो बेयकीनी से वो यकीन दहानी चाहते थे। कंजा ने इस बात में सर हिलाया तो इब्राहिम ने मुठ्ठियां भींची। ये कब की बात है? उनके चेहरे के उजलात खतरनाक हद तक तन गए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसने पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक सब बता दिया था। इब्राहिम के चेहरे पर तैश उभरता गया। वो शख्स का कत्ल कर देना चाहते थे। अब भी तुम उसकी वजह से डरी हो? हाँ। तुमने उसे आसपास देखा? कंजा ने इस बात में सर हिलाया। इब्राहिम के जबड़े भींचे। कहाँ? उन्हें कई खदशात लाहक हुए। मेरे कमरे में? इब्राहिम का दिल चाहा वो खुद को सजा दें। उनकी बेटी अपने ही कमरे में एक गैर शख्स की आमद पर सहम कर रो रही थी और वो तसल्ली से अपने बिजनेस डीलिंग्स देख रहे थे। वो एक झटके से दरवाजे की जानिब बढ़े। उनके अंदाज में ऐसा जलाल डर आया कि कंजा को डर लाहक हुआ। आप अकेले नहीं जाएंगे। कंजा ने उन्हें बाजू से पकड़कर रोका। छोड़ो किंजा, वो शख्स अब मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। वो शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर बोले। उनका चेहरा गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो चुका था। मुठियाँ और जबड़े भिंच गए थे। इस घटिया इंसान की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो तुम्हें हरास करे? वो बुरहान को मार देने के दर पर थे। बाबा, आप नहीं जाएं। आपने ही तो कहा था कि वो एक बुरा इंसान है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। कंजा मुल्तजी हुई। इसी वजह से वो बाबा को कुछ नहीं बता पाई थी। उसे यही तो खौफ था। वो मर्दों के गुस्से से वाकिफ थी। वो अपनी वजह से कोई बड़ा मसला नहीं चाहती थी, लेकिन जज्बात में सब खराब हो गया। इब्राहिम उसके हाथ से खुद को छुड़ाते उसके कमरे में गए तो वहाँ कोई नहीं था। उनकी बारूब आवाज़ अब के पूरे वजदानी विला में घूम रही थी। वो हर मुलाजिम हर गार्ड पर बरस रहे थे। कंजा को अफसोस ने आन घेरा। सबकी इज्जत अफजाई करने के बाद वो उसके पास आई। तुम कुछ दिन अपने चचा के यहाँ चली जाओ, वहाँ राहत भी है। उन्होंने उसका हाथ थामकर अपनी तजवीज़ पेश की। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। कंजा बेटे, बात को समझो।
وہ وہاں آ گیا وہ یہاں آ گیا تو وہاں بھی تو آ سکتا ہے، حالانکہ ہمارے گھر کی سیکیورٹی سخت ہے۔ بات تو 16 آنے درست تھی۔ مردانی بلا کی سیکیورٹی قابل رشک تھی۔ اگر وہ ان سب کو چکما دیکھ کر ان کی بیٹی کے کمرے تک پہنچ سکتا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی مستقل حل سوچنا تھا۔ فی الحال تو تم میرے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، پلیز ضد نہیں کرنا۔ کنزا نے مانتے ہوئے سر ہلایا۔ انہوں نے ایک گارڈ گھر کے اندرونی جانب اس کے کمرے کے باہر اور ایک بیرونی جانب کھڑا کروا دیا۔ الیا کو بھی نیچے رہنے کی تاکید کی۔ خود کنزا کے سونے تک وہ اس کے کمرے میں رہے۔ اس کے نیند میں جاتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے اکاؤنٹ پر ایک ریکویسٹ آئی تھی۔ زید کی پروفائل دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا، جانے یہ لڑکا اتنا اپنا کیوں لگتا تھا۔ ہیلو لیڈی، ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کی ذاتی نمبر پر میسج کا نوٹیفیکیشن ابھرا۔ وہ سوگوار سا مسکرائیں۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ آفس کے کام سے فراغت پاتے اس نے نازش کے نمبر پر میسج کیا۔ ان سے بات کر کے تھکن اتر جاتی تھی۔ شادی کی تقریب کے لیے پاکستان آئی تھی، بس اسی سے فارغ ہوئی ہوں۔ ارے آپ نے ان جلالی انسان سے چھٹکارا پا لیا، مبارک ہو۔ پیغام کے ساتھ ایک شرارتی ایموجی تھا۔ نازش مسکرائیں۔ ایک لگاؤں گی۔ شکر ہے ابھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی جو پاکستان کا تھپڑ جرمنی ٹرانسفر کرتی۔ اس نے وائس کی۔ اس کی آواز سنتے ہی نازش کے دل میں کھلبلی مچی۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کسی سے 3-4 ملاقاتوں میں ہی اتنی انسیت ہو جائے؟ انہوں نے خود کو ملامت کی، پھر کچھ سوچ کر اس کے نمبر پر کال ملائی جو فوری اٹھا لی گئی۔ سچ سچ بتائیں، مجھے یاد کر رہی تھی نا؟ وہ شوق ہوا۔ زید، شادی کر لو۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ ان کی اس اچانک فرمائش پر وہ حیران ہی تو ہو گیا۔ بس شادی کر لو۔ لڑکی تو آپ ہی ڈھونڈیں گی۔ کیوں؟ آپ جیسی چاہیے نا، آپ کا پرتو ہو تو۔ دونوں کے تخیل میں بیک وقت مرزا کا چہرہ جگمگایا تھا۔ کیوں؟ ارے اتنی حسین دوشیزہ کس کو نہیں چاہیے؟ بدتمیز، وہ جھینپ گئی۔ اچھا پھر ڈھونڈ رہی ہے نا میرے لیے ایک اچھی لڑکی اپنے جیسی؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میری عمر نکلے میری شادی ہو جانی چاہیے۔ ماں تو ہے نہیں جو ان پہلوؤں پر سوچے۔ آپ کو ماں کی طرح مانا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں گی۔ اس نے الجھ کر ان سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہیں نہ کہیں وہ بات کی تھی جس سے وہ زید کو سمجھ پاتی۔ آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ صادق ملازم اندر آیا۔ اس نے اسے میٹنگ کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ زید نے ان سے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر معذرت کی۔ نازش نے فون بند کر دیا۔ ان کا دل بھاری ہونے لگا۔ مسلسل اضطراب پورے جسم میں سرسراہٹ پیدا کرنے لگا۔ انہیں حارث سے کیوں کوئی جذبہ محسوس نہیں ہوا تھا؟ اگر رجا کو یہ رشتہ قبول نہ ہوتا تو وہ کسی بھی طرح شہروز کو زید کے لیے منا ہی لیتی، مگر بیٹی کی پسندیدگی جانے کے بعد وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھیں۔ اللہ تمہیں بہت اچھی لڑکی کا ساتھ دے۔ دل میں اسے دعا دیتے وہ تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ صبح حارث کی فیملی باقاعدہ رشتہ لانے والی تھی اور انہیں مکمل یقین تھا کہ کل ہی منگنی کی رسم بھی ادا ہو جانی تھی۔ زید کا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا۔ وہ مراد کے انتظار میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ اپنے اندر اترتے جلال کو بمشکل ضبط کیے۔ ان کا پیمانہ جھلکنے کے قریب تھا۔ مراد آئے تو وہ ہٹ پڑے تھے۔ وہ شخص وہ میری بیٹی پر نظر رکھ کر بیٹھا ہے۔ مراد کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ کون؟ ہمایوں کمال کا بیٹا۔ انہوں نے مٹھیاں بھیجیں۔ شروع سے بتائیں۔ مراد کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں بنی۔ ابراہیم نے کنزا کی بتائی سب باتیں اور حال ہی میں ہوا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا تھا۔ مراد تو اس شخص کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کیا؟ آپ کنزا کی شادی کر دیں۔ تم اس سے ڈر رہے ہو؟ ابراہیم کو یہی محسوس ہوا۔ نہیں بھائی، میں اس سے نہیں ڈر رہا، میں اپنی بیٹی کی عزت کے لیے خوفزدہ ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کنزا کی شادی کوئی حل ہے؟ وہ شخص میرے بزنس کو خراب کر رہا ہے اور اب اس نے میری بیٹی پر نظر رکھ لی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ کسی کو جان سے مار دینا تو کوئی حل نہیں ہوتا ہے، جان سے مار دو، کام ختم۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ مراد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے اس کو مارنا اتنا آسان ہے؟ میں جانتا ہوں وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ آپ کی موجودگی میں سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود کنزا کے کمرے میں آ گیا۔ ابھی آپ کو اس کے پاگل ہونے پر شک ہے؟ وہ یہ معاملہ مصلحت کے تحت سلجھانے کے خواہش مند تھے۔ وہ پاگل ہے تو میں اس سے بھی بڑا پاگل ہوں۔ وہ کچھ بھی کرتا مگر میری بیٹی کو درمیان میں نہ لاتا۔ یہ نکتہ یہ سب خراب کرنے والا تھا۔ برہان کمال کو کنزا ابراہیم سے دور رہنا چاہیے تھا۔ آپ پرسکون ہو جائیں، میں اس کے بارے میں معلومات نکلواتا ہوں۔ انہوں نے تسلی کروانے کی صحیح کی۔ میں نے پتہ کروایا ہے، وہ مکمل ہوم ورک کر چکے تھے۔
کیا خبر ملی؟ جو کام اس کا باپ نہ کر سکا وہ کام وہ کر رہا ہے۔ ہم اسے روک نہیں سکتے۔ یہ بھی تمہاری بھول ہے۔ بھائی ایک عرضی ہے۔ کیا؟ کنزا کی شادی عفان سے کر دیں؟ مراد وہ صدمے کے زیر اثر آئے تھے۔ وہ کنزا کو پسند کرتا ہے۔ میں عرصے سے اس چیز سے نظریں ہٹاتا رہا مگر مجھے اپنے بیٹے کی خوشی چاہیے۔ وہ عفان کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جانے انجانے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی تھی۔ اب وہ اس کا ازالہ چاہتے تھے۔ تم تو سب جانتے ہو، تمہیں تو یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ عفان میری اولاد ہے۔ کنزا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اور کنزا بھی تو عفان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ بہترین ثابت ہوگا۔ نہیں مراد، ہرگز نہیں۔ میں حدید کے مقابلے میں عفان کو نہیں چن سکتا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تذلیل ہے۔ انہیں شدید حدت کا احساس ہوا۔ آج سمجھ آیا تھا جب عفان کا موازنہ ہر وقت حدید سے کیا جاتا تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ یہی حقیقت ہے۔ وہ شفقت سے گویا ہوئے۔ مراد نے انہیں افسوس سے دیکھا۔ آپ کی حدید سے محبت نے بہت کچھ برباد کر دیا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ واک آؤٹ کر گئے تھے۔ ابراہیم نے سر پکڑ لیا۔ وہ بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے مگر بھائی تو جانتا تھا کہ وہ حدید تھا۔ ابراہیم نے اس کی خاطر کیا کچھ نہ کیا تھا۔ وہ کیسے اس کے مقابلے کسی اور کو چن لیتے؟ وہ کیسے سالوں کی خواہش اور ریاضت کو خاک ہونے دیتے؟ وہ شہر کے مشہور وومن جم میں موجود تھی۔ وہ ورک آؤٹ کرنے کی عادی نہ تھی، البتہ چہل قدمی اور کبھی کبھار ایکسرسائز کر لیا کرتی، مگر شوبز میں رہنے کے لیے اسے اپنا فگر دلکش رکھنا تھا، سو وہ پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار جم آ رہی تھی۔ اس نے وارم اسٹریچز کیے، پھر وہ اپنے مطلوبہ اسپاٹ پر پہنچ کر ڈمبلز اٹھانے لگی۔ اس نے جسم سے چپکی ٹائٹ کے ساتھ کھلی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کچھ وزن اٹھانے کے ساتھ وہ ٹریڈ مل پر تیز رفتار کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کا جسم پسینے سے بھرنے لگا۔ اس نے جب سے ورک آؤٹ شروع کیا تھا جسم میں توانائی بھرنے لگی۔ وہ اپنی اس نئی روٹین سے خوش تھی۔ ٹرینر نے اسے پش اپ لگانے کے لیے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر زمین پر جھکتے اس نے 15 کا ہدف پورا کیا۔ نائس ون، فیمیل ٹرینر نے اسے داد دی۔ اس لڑکی نے کم وقت میں خود پر خاصی محنت کی تھی۔ پھولے سانس کے ساتھ کھڑے ہوتے اس نے ہاتھ جھاڑے۔ کب جا رہی ہو؟ ٹرینر نے اسے مستقل لائے عمل کا پوچھا تھا۔ اس وقت جم میں وہ دونوں ہی موجود تھیں۔ باقی تمام لڑکیاں کچھ تاخیر سے آتی تھیں۔ 2 ہفتوں بعد کی فلائٹ ہے، لیکن فی الحال کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہوگا۔ کتنا وقت لگے گا؟ امید ہے ٹریننگ کے بعد 1 آدھ دن کے لیے ہی فیصل آباد آؤں گی، پھر مجھے دبئی فلائی کرنا ہوگا۔ اس نے اندازاً بتایا۔ اپنی پریکٹس نہ چھوڑنا، تمہارا جسم اب محنت کا عادی ہوا ہے، اسے عادی ہی رہنے دینا۔ وہ پروفیشنل اور ناصحانہ انداز میں بولی۔ نور نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اس کی پونی ٹیل بھی ساتھ ہی ہوا میں جھولی۔ ایسا ہی ہوگا۔ سچ بتاؤں تو ورک آؤٹ کر کے مجھے اندرونی سکون مل رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ تم اب خود کو جسمانی طور پر مزید متوازن محسوس کر رہی ہو۔ کہہ سکتے ہیں۔ زفرف نے شانے اچکائے۔ پروٹین لے رہی ہو نا؟ ہاں، آپ کی ہدایت پر وہی دہی اور سرخ لوبیا کھانا شروع کر دیا ہے۔ اچھا کیا۔ ویسے گوشت کھانا زیادہ مفید ہے، مگر تم جیسی ممی ڈیڈی قوم جو گوشت سے بھاگتی ہے، اس کے لیے تو یہی طریقہ بہتر ہے۔ 40 سالہ ٹرینر نے نور جیسی قوم کو پروٹین پورا کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ مچھلی کھانا شروع کر دو، جلد اور جسم دونوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ کوشش کر رہی ہوں مگر نئی چیزیں اپنانے میں وقت لگتا ہے۔ سو تو ہے، صرف سپلیمنٹس لینے سے معدنیات اور وٹامنس پورے نہیں ہوتے، بہترین غذا بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب تم ورک آؤٹ بھی کر رہی ہو، ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا۔ نور نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ میں اب گھر جا رہی ہوں، مجھے مارکیٹ بھی جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، اور تمہیں مشورہ دوں گی کہ کوئی اسسٹنٹ رکھ لو۔ کب تک تنہا سب مینج کرتی رہو گی؟ یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آیا؟ اسے اپنی ذہانت پر شبہ ہوا۔ کیونکہ تم ابھی نہیں ہو۔ شروع میں انسان کو سمجھ بھی نہیں آتا، مگر جس فیلڈ میں تم ہو تمہیں نہ صرف اسسٹنٹ بلکہ ایک آفس کی بھی ضرورت ہے۔ آفس کا کیا کرنا ہے؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ گھر کو اپنے شعبے سے دور رکھنے کے لیے آفس بہترین چوائس ہے، اور جیسا کہ تم نے بتایا کہ تمہاری ماما کو یہ شعبے کچھ خاص پسند نہیں، تو میرے خیال میں تو یہ طریقہ بہترین ہوگا۔ نور نے انہیں متاثر کن نگاہوں سے دیکھا۔ وہ شہر کے مشہور جم کی ٹرینر تھی، اور کیوں تھی اس کا علم زخرف کو اب ہوا تھا۔ برہان جرمنی سے پاکستان پرواز کر چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا آشیانہ کمال آیا تھا۔ اسی رات اس کے استقبال اور کامیابی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ کئی میل پر پھیلے لان میں جگمگاتی بتیوں کے بیچوں بیچ کئی میز لگائے گئے تھے۔ کرسیوں کی تعداد کم تھی کیونکہ اس جشن کو سب کھڑے ہو کر منانے والے تھے۔
شہر کے بڑے بڑے سیاسی اور سماجی لوگ اس دعوت میں مدعو تھے۔ زخرف اسلام آباد جا چکی تھی اور عائشہ ویسے ہی یہاں کا رخ نہیں کرتی تھی۔ اس دعوت میں رشتہ دار نہ ہونے کے برابر تھے۔ دانیال کمال اپنی عمر کے شخص کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس تھا جس میں کوئی سرخ مشروب تھا۔ ہمایوں کمال اپنے اور اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے مفاد پرست بنے مسٹر قادر کے پاس کھڑے تھے۔ وہ لان میں داخل ہوا تو سب کو سلام کرتا آگے بڑھنے لگا۔ گہرے سرمئی 3 پیس میں ملبوس اس کی شخصیت کسی کو بھی مروب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چہرے پر وہی ازلی پرسکون سی مسکراہٹ، انداز میں اس کا مخصوص شاہانہ پن تھا۔ وہاں موجود مرد اور خواتین اور جوان لڑکے لڑکیوں کی نظریں صرف اسی پر جمی تھیں۔ اس کی شان و شوکت دیکھ ہمایوں کمال کو فخر محسوس ہوا۔ وہ اس کے قریب بڑھے۔ برہان نے موقع کی مناسبت سے باپ کو گلے لگایا۔ ہمایوں کمال اندر تک سرشار ہو گئے تھے۔ ادھر آؤ برہان، وہ اسے ایک شلوار قمیض میں ملبوس باروک شخص کے قریب لے کر آئے۔ مسٹر قادر کو تو جانتے ہی ہوگے، وہ جان پہچان سے زیادہ تعلقات بنانے کے خواہش مند تھے۔ ان سے کون واقف نہیں؟ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ برہان نے ان سے مصافحہ کیا۔ مجھے بھی مسرت ہوئی۔ کیا بولتے ہو تم؟ عوام کو پل میں قائل کر لیتے ہو؟ وہ توصیفی انداز میں گویا ہوئے۔ برہان نے شانے اچکا دیے۔ کوئی اسے بھی نہ بتاتا تو وہ جانتا بھی تھا کہ وہ عوام کے دل و دماغ پر حکومت کر رہا ہے اور عنقریب ان کی سوچوں پر بھی حاوی ہونے والا ہے۔ تقریب مخلوط ہی رہی تھی مگر خواتین والا حصہ قدرے علیحدہ تھا۔ مائدہ اسے یہاں بلانا چاہتی تھی سو وہ خود ان کے پاس گئی اور ایکسکیوز کرتے اسے اپنے ہمراہ لے آئی تھی۔ چلو، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ مگر کس سے؟ چلو نا۔ انہوں نے اسے بازو سے تھامنا چاہا تو برہان نے ان کے ہاتھ ہٹائے۔ آ تو رہا ہوں، یہ بچکانا طریقہ بالکل نہیں پسند۔ اچھا نہیں لگا رہی ہاتھ۔ وہ اسے لیے خواتین سے ملوانے لگی۔ برہان کو تاہٹ ہونے لگی۔ بھلا اسے ان سیاست دانوں کی بیویوں اور بیٹیوں سے کیا سروکار؟ یہ سب سے آخر میں اسے لیے مسز قادر کے پاس آئی تھی۔ ماشاءاللہ، کیا حسن پایا ہے تمہارے بیٹے نے۔ مسز قادر تو اسے دیکھ کر ہی بچ گئی تھیں۔ پاس کھڑی جینا نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی حسن با کمال تھا۔ اس کے مقابلے میں کھڑا ہر شخص پس منظر میں چلا جاتا تھا۔ یہ مسز قادر ہیں، مائدہ نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو میم۔ برہان نے کمر کو جھکا کر سر کو خم دیا۔ ان نازک عورتوں کو یہ انداز بہت بھاتا تھا۔ آنٹی کہو نا۔ وہ بے تکلفی سے بولی تھی۔ برہان محض مسکرا ہی پایا، بناوٹی اور مصنوعی۔ یہ جینا ہے برہان۔ اب کے مائدہ نے اس کا تعارف مطلوبہ ہستی سے کروایا۔ برہان نے نظر پھیر کر اسے دیکھا جو بے حد اسٹائلش سیاہ گاؤن میں ملبوس تھی جس کی آستینیں غائب تھیں اور گلا بھی کچھ گہرا تھا۔ سر کے بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے جس کی چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں جھول رہی تھیں جنہیں وہ نزاکت سے بار بار پیچھے ہٹا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر 20 کلو میک اپ کی تہہ تھی۔ برہان نے بامشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھی۔ ہائے مسٹر برہان۔ زینا نے بے باکی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی لمحے اسے کنزا کا اسے دوری برتنا یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی کتنی پاکیزہ، کتنی منفرد تھی۔ برہان نے سر جھٹکا، پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کو سر کے خم سے جواب دیا تو وہ شرمندہ سی ہاتھ پیچھے ہٹا گئی تھی۔ مائدہ نے مسز قادر کے چہرے پر کچھ ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو فوراً اس کثافت کو دور کرنا چاہا۔ آپ دونوں بات کرو، ہم آتے ہیں۔ انہوں نے برہان اور جینا کو مخاطب کیا۔ جہاں جینا کے چہرے پر دھنک رنگ اترے تھے، برہان نے ماں کو دیکھ کر اپنے جبڑے بھینچے۔ آپ تینوں جاری رکھیں، مجھے باقیوں سے بھی ملنا ہے۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے جینا کو ہکا بکا چھوڑے پلٹ گیا تھا۔ ابھی مصروف ہے ذرا، مگر جلد ہی مل بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ مائدہ نے خجالت مٹانی چاہی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور ویسے بھی ابھی قادر کے ساتھ بیٹھے گا، سیاست کے کچھ مزید گن سیکھ لے گا۔ وہ برہان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ انہیں لگا وہ مسٹر قادر کے پاس پڑے گا مگر اسے گھر کی جانب جاتا دیکھ انہیں اچنبھا ہوا۔ جینا کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ مام، میں کال کر کے آتی ہوں۔ جینا ایک جواز دیتے خود گھر کی جانب بڑھی۔ مائدہ نے ہمایوں کی جانب دیکھا جو ہنوز قادر کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وہ مسکرائی۔ ہمایوں کمال کے قریب کھڑے قادر ان کے کان کے پاس جھکے۔ اس خوشی کے موقع پر شباب نہ صحیح شراب تو چلتی ہے۔ انہوں نے آنکھ کا کونا دبایا تھا۔ بے فکر ہو، سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمایوں نے ویٹر کو بلایا جس نے انہیں وائن کے گلاس پیش کیے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہو گئے۔ برہان کچھ کال سے فارغ ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگا جب وہ اس کے راستے میں ہائی ہوئی۔ وہ میرے ڈریس پر جوس گر گیا ہے۔ جانے اس نے اندر آتے اپنا قیمتی سیاہ جوڑا کیسے خراب کر لیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے اکتا کر پوچھا۔
बस नहीं चल रहा था इस लड़की को हाथ से पकड़कर बाहर छोड़ा था। मुझे किसी वॉशरूम का रास्ता ही दिखा दें। आपके बुरहान को सख्त ताव आया। अजीब लड़की थी, वो उसे लिफ्ट नहीं करवा रहा था और वो उसकी राह में बिछती जा रही थी। बीबी, इतनी मुलाजमाएं हैं, किसी से भी पूछ लो, सख्त लहजे में कहते वो सीढ़ियां चढ़ता गया। बीबी, मैं जीना कादिर किलानी। बीबी, व्हाट द हेल। वो गुस्से से बाहर को चल दी। वो जॉगिंग से फारिग होकर आशियाना कमाल लौटा तो चेहरा पसीने से तर था। पहले से चिपकी शर्ट मजीद चिपक गई थी। वो खासा वर्कआउट करने का आदी था। हस्बे आदत जूस से फारिग होकर वो कमरे की तरफ जा रहा था जब मायदा ने उसे आन घेरा। बुरहान, तुमने जीना से क्या कहा था? सुबह सुबह किसी लड़की के बारे में तफ्तीश करते उन्होंने बुरहान को शदीद बेजार किया। कौन जीना? लाइल्मी और उकताहट की कसीर मिकदार में लाइल्मी और उकताहट कसीर मिकदार में थी। मिसेस कादिर की बेटी? मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। वो राह में आती लड़कियों को याद रखने का शौकीन भी नहीं था। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। फिलहाल मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज जीना से मिल लेना। किस खुशी में? उसके माथे पर बल पड़े। बेटा, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती। व्हाट द हेल। वो इतनी जोर से दौड़ा कि एक पल को मायदा सहम गई। क्या हो रहा है यहाँ? हमायूं जो मायदा को गायब देखकर कमरे से बाहर निकले, बुरहान की बुलंद आवाज पर उनके करीब बढ़ते इस्तफसार किया। बुरहान ने एक नज़र बाप को देखा। आ जाएं आप भी, और दोनों मेरी बात गौर से सुन लें, बल्कि हिफ्ज कर लें। हमायूं चंद कदम मजीद आगे हुए। मायदा उसके रद्दअमल से खासा हर्ट हुई थी। मैं आपकी किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनूंगा, इसलिए मुझे इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचिएगा। आइंदा मुझ पर अपने फैसले थोपने से गुरेज कीजिएगा। उन पर एक एक तंबीही नज़र डालते वो सीढ़ियां चढ़ गया था। मायदा हुंकों की तरह उसे देखती रही। अलबत्ता हमायूं भी कुछ तजब्जुब का शिकार थे। क्या कहा है तुमने इससे? जीना से शादी के मुतालिक बात की है। ऐसे कौन बात करता है? और उसे बताने से पहले पूछ तो लेती, उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं? जो एक थी वही जोंक की तरह लिपटी हुई है। उनके लहजे में नफरत। हमायूं ने जबड़े भींचे। हर बार नूर को बीच में मत घसीटा करो। वो अब उसे उकता चुके थे। क्यों ना घसीटूं? हाँ, आखिर कैसे जाने दूं? मेरे बेटे को रोग लगा दिया उसने। मेरी एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारा बेटा किसी का रोग लगाने वाला नहीं है। उसे बच्चा समझना छोड़ दो। वो तुम्हारी सोच से आगे निकल चुका है। हमायूं भी रुके नहीं थे, वापस कमरे में चल दिए। अलबत्ता मायदा अजीब कैफियत से दो चार हुई। आखिर ये क्या मम्मा था? उन्होंने सर पकड़ लिया। हारिस बख्तियार की फैमिली बाकायदा रिश्ता लेकर हाजिर हुए। नादिश के कहे बगैर ही रिजा मशरकी लड़की की तरह तैयार हुई। उसे देख नादिश ने दिल से उसकी खुशियों की दुआ की। बिलाशुबा हारिस एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उस पर उसकी तालीम और ओहदा उसे मज़ीद पुरकशिश बनाता था। नादिश ने भी खुद को सबके लिए तैयार कर लिया। जब बाप बेटी दोनों इस रिश्ते से खुश थे तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। वैसे भी जैद को दामाद बनाने की चाहत अब तो थी ही। उन्होंने जैद को तो कोई उम्मीद नहीं थमाई थी। चाय के लवाजमात सबको बारी बारी पेश करते नादिश सोफे पर आकर बैठी। शहरोज को अपनी बीवी पर प्यार आया। वो उनका मान रखती थी। बेटा, अब हारिस को घर दिखाओ। शहरोज ने सिमट कर बैठी रिजा से कहा तो एक पल को घबरा गई। अलबत्ता हारिस के चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी थी। बख्तियार साहब ने भी इस बात में सर हिलाते इस पेशकदमी की हिमायत की थी। जी बाबा। हारिस की माँ के पास उठते उसने बस एक नज़र हारिस को देखा। वो गालिबन उसी का इंतज़ार कर रहा था। फिर वो रिजा के पीछे हो लिया। तुम्हारे आगे के क्या इरादे? बच्चों के उठते बख्तियार साहब ने वापस अपनी गुफ्तगू शुरू की थी जहाँ मुनक़ता हुई थी। सब कुछ रिजा का ही तो है। सब उसके हवाले करके मैं तो अपनी बीवी के साथ इधर ही रुक जाऊंगा। उन्होंने मोहब्बत से नादिश को देखा। नादिश खिलखिला उठी। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, शहरोज की आपसे मोहब्बत के किस्से सब में खासे मकबूल हैं। बख्तियार के कहने पर नादिश झेप गई थी। मैं तो बख्तियार साहब से कह रही थी कि कुछ सीखें शहरोज भाई से। कोई नई ब्याही दुल्हन को भी इतने लाड से नहीं रखता जैसे ये जवान बेटी की माँ को रखते हैं। हारिस की माँ ने भी अपना हिस्सा डाला तो नादिश को शर्म ने आन घेरा। भाभी, आप भी ना? शहरोज इनको शर्माता देख मुस्कुराई। फिर मौजू को दूसरी सिमत मोड़ा। रिजा इसीलिए दूसरी मंजिल पर आई तो मौका पाते उसने ज़लाए कलाम छोड़ा। मैंने आपका इंतज़ार किया था। मसूर कुन आवाज़ दिल की जज्बात की अक्कासी कर रही थी। रिजा थमकर पलटी। चेहरे पर नासमझी के तासुरात थे। एयरपोर्ट से उसके लाइल्मी भरे अंदाज पर उसने वजाहत दी थी। रिजा शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी। दरअसल वो
آپ سے معافیاں مانگنے کے لیے تو عہد نہیں باندھا۔ شرم سے اس کی پلکیں بھاری ہو گئیں، گالوں پر گلال کھل گیا تھا۔ اس نے اپنے اضطراب کو چھپانے کے لیے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ پسند کرتی ہیں مجھے یا انکل نے فورس کیا ہے؟ وہ کچھ پرکھنے کا خواہش مند تھا۔ بابا کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالتے۔ میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ وہ مڑ گئی اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ سنیں، حارث نے جلد میں اس کی کلائی تھامی۔ یہ رنگ بہت جچتا ہے آپ پر۔ ہلکے پیلے رنگ کے جوڑے میں وہ سورج مکھی کا پھول معلوم ہو رہی تھی۔ تھینکس۔ رجا کی زبان بھی اکلانے لگی۔ اسے حارث سے شرم آنے لگی تھی۔ شاید یہ بننے والے رشتے کا اثر تھا یا شاید اس کے اپنے جذبات کا جو وہ اس کے لیے رکھنے لگی تھی۔ لال گلاب ہو گئی ہیں آپ۔ وہ بے ساختہ بولا تو رجا کو اس کے لمس کا احساس ہوا۔ میرا بازو چھوڑ دیں۔ اس نے دھیما سا احتجاج کیا۔ حارث نے فوری مان لیا۔ اب وہ واقعی بھاگ جانا چاہتی تھی کیونکہ دل کی دھڑکن تو قابو میں نہ آ رہی تھی، مگر اس نے پھر پکار لیا۔ سنیں، وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ کمرے کا انٹیریئر کس کورین ڈرامے کے منظر پر کرواؤں؟ وہ بزیر لب مسکرا رہا تھا۔ آپ کا کمرہ ہے، آپ جانیں۔ اپنے کمرے کو اب آپ کا کر دینا ہے۔ رجا بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ حارث محظوظ ہوا۔ صحیح خیالی دنیا کی لڑکی ہے۔ ہاتھ جھاڑ کر وہ نیچے آیا۔ البتہ کمرے میں بند لڑکی ڈھیروں خواب سجانے لگی تھی۔ باقی اگلے حصے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔